जलील भाई पढ़ रहे थे, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आज दबे दबे पढ़ रहे हैं। मुझे एक वाक़या भी याद आ गया। एक बादशाह के यहाँ वज़ीर में और बादशाह में एक गुफ्तगू छिड़ी, लेकिन हमारी सल्तनत के अंदर लंबा नहीं छोटा सा कि हमारी सल्तनत के अंदर मर्दों की मानने वाली ज्यादा हैं या मर्द औरतों की मानने वाले ज्यादा हैं, इस बात का तज्जिया करना। तो उसने एक मैदान के अंदर एक पाला खींच दिया, निशान लगा दिया कि जितने लोग हमारी सल्तनत के अंदर हैं, जिनका कहना बीवियां मांगती हैं, वो तो इस तरफ आ जाए, और जो बीवी का कहना मानते हैं वो इस तरफ आ जाए। अब ये हुआ कि जो भी आ रहा था वो उस तरफ आके खड़ा हो जाता था जिधर बीवियों का कहना मानने वाले थे। अब ये हुआ बादशाह बड़ा अफसोस के अंदर कि अच्छा पूरी सल्तनत के अंदर सारे के सारे बीवी की मानने वाले। अभी अफसोस में था, एक शख्स आया कि हुजूर में भी रह गया, कहने लगे आओ। वो आया और दूसरी तरफ खड़ा हो। अब वज़ीर कहने लगा कि चले फिर हम और आप भी फैसला करें। अब वो दोनों करके और दोनों के दोनों उस तरफ खड़े हो गए जिस तरफ वो तन्हा खड़ा हुआ था, यानी ये उस तरफ की सब थी जिस तरफ जिनकी बीवियां उनका हुक्म मानती। हाँ, तो कहने लगा वज़ीर बादशाह से कि जरा इससे ये तो मालूम कर लें ये आगे इधर क्यों खड़ा हुआ, इससे ये तो मालूम कर लें ये इधर आगे क्यों खड़ा हुआ। अब उससे जो मालूम किया वो कहने लगा कि हुजूर जब मैं घर से चला था तो मेरी बीवी ने यूं कहा था कि तू तो वैसे ही कमजोर था, भीड़ में बिल्कुल ना घुस जाइए, बिल्कुल जाके एक तरफ खड़ा हुआ जिधर भीड़ हो। बहरहाल इस सिलसिले तो ज़हीन भाई मुबारक को बहुत बहुत मुबारक और बेहद शुक्रगुजार हैं हमारे एना जो मुशायरा मीडिया मुंबई से तशरीफ लाए हुए हैं मेहमान, इनके बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं। और बड़ा कामयाबी की तरफ हमारा ये मुशायरा चल रहा है और इसमें असातिज़ा की सफ में कुछ नाम चल रहे हैं। तो मैं इस शेर के साथ ये तवील उम्र है दरकार इसके पढ़ने को, तवील उम्र है दरकार इसके पढ़ने को, हमारी दास्तां और आप मुख्तसर में नहीं, मैं ऐसे ही एक उस्ताद शायर जो हमारे दयार के हैं, मैं उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त कर रहा हूँ जिनको हम हमारे दयार के अंदर इकबाल गौहर के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनवाएं। पहले तो मुझे एक फरमाइशी का मसला याद आ गया कि किसी ने लिखा था कहीं कि भाई आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपके बराबर में कोई खूबसूरत जवान लड़की बेखौफ खतर आके बिला झिझक आके आपके बराबर में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि आप बूढ़े हो, समझ लीजिए कि आप बूढ़े हो चुके हैं। ऐसे ही मामला ये मुशायरे का है, ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, सबसे अखीर में नंबर आने लगा है, लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। समाप्त करना ये तो शायरी बताएगी आप। दो शेर समाप्त फरमाएं कि यही तो होना था, नाखून अपने गंवा दिए ना, यही तो होना था, नाखून अपने गंवा दिए ना, बड़े चले थे गिरा ताल्लुक की खोलने को, यही तो होना था, नाखून अपने गंवा दिए ना,
بڑے چلے تھے بنا تعلق کے کھولنے کو، اور ایک ایک کر کے تمام احباب کھو دیے نا، ایک ایک کر کے تمام احباب کھو دیے نا، منع کیا تھا وفا کی نظام پہ توڑنے کو، منع کیا تھا وفا کی نظام پہ توڑنے کو۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے میرے علم کا سبب، وہ کوئی غیر نہیں ہے میرے علم کا سبب، میرے ہی اپنے ہیں سب میری چشم نم کا سبب، میرے ہی اپنے ہیں سب میری چشم نم کا سبب، اور کمر پہ جن کو بٹھاتا تھا عہد طفلی میں، کمر پہ جن کو بٹھاتا تھا عہد طفلی میں، وہ آج بن چکے میری کمر کے خم کا سبب، کمر پہ جن کو بٹھاتا تھا عہد طفلی میں، وہ آج بن چکے میری کمر کے خم کا سبب۔ کیا کہ بہت ہی محبت کسی سے بھی ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہے، بہت ہی خون لایا تیری محبت نے، بہت ہی خون لایا تیری محبت نے، ہے میری سہنے کی عادت تیرے ستم کا سبب، ہے میری سہنے کی عادت تیرے ستم کا سبب۔ سماعت فرمائے شیخ توجہ جمعات کہ بڑے رسول سے غم مجھ پہ وار کرتا ہے، بڑے رسول سے غم مجھ پہ وار کرتا ہے، یہ میری خوش طبعی ہے شکست غم کا سبب، یہ میری خوش طبعی ہے شکست غم کا سبب۔ اور کیا وہ میرے میں نے کہا آج تک جو آپ سنتے آئے ہیں الگ چلے گی آپ کو کہ وہ میرے ایڑی رگڑنے کا کچھ کمال نہ تھا، ہمارا وہ میرے ایڑی رگڑنے کا کچھ کمال نہ تھا، بنی تھی تشنگی میری تیرے کرم کا سبب، وہ میرے ایڑی رگڑنے کا کچھ کمال نہ تھا، بنی تھی تشنگی میری تیرے کرم کا سبب، وہ میرے ایڑی رگڑنے کا کچھ کمال نہ تھا، بنی تھی تشنگی میری تیرے کرم کا سبب۔ اور شیرہ ہے کہ جو ابتدا ہے، پہلے نکال تو جاؤں گا کہ جو ابتدا ہے تو پھر اختتام بھی ہوگا، جو ابتدا ہے تو پھر اختتام بھی ہوگا، یہ میرا ہونا ہی تو ہے میرے عدم کا سبب، جو ابتدا ہے تو پھر اختتام بھی ہوگا، یہ میرا ہونا ہی تو ہے میرے عدم کا سبب۔ اور خالص غزل کا شعر سماعت فرمائے، توجہ چاہوں گا کہ تیرا حسین سراپا غزال سی آنکھیں، تیرا حسین سراپا کہ تیرا حسین سراپا غزال سی آنکھیں، محرکات غزل شوخی قلم کا سبب، تیرا حسین سراپا غزال سی آنکھیں، محرکات غزل شوخی قلم کا سبب۔ یہ شعر خودی کا لکھا ہے کسی غزل کے رنگ میں سنیے گا، ایک چند شعر ملاحظہ فرمائے، مطلب خدمت ہے، میں سنیے گا۔ الفت جب دل پر دستک دے، الفت جب دل پر دستک دے، تالی چھوڑی جاتی ہے،
الفت جب دل پر دستک دے تالی تھوڑی جاتی ہے، جان لے کر جاتی ہے نگوڑی، خالی تھوڑی جاتی ہے۔ الفت جب دل پر دستک دے تالی تھوڑی جاتی ہے، جان لے کر جاتی ہے نگوڑی، خالی تھوڑی جاتی ہے۔ اور رفتہ 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 ہار گلے کا بن جاتی ہے خود ہی خود۔ عالم بھائی کہ رفتہ رفتہ ہار گلے کا بن جاتی ہے خود ہی خود، گلے میں اصل موئی الفت ڈالی تھوڑی جاتی ہے، گلے میں اصل موئی الفت ڈالی تھوڑی جاتی ہے، رفتہ رفتہ ہار گلے کا بن جاتی ہے خود ہی خود، گلے میں اصل موئی الفت ڈالی تھوڑی جاتی ہے۔ بات کیا ہے کہ ان کو ہے اقرار محبت میرے لیے بس کافی ہے، ان کو ہے اقرار محبت میرے لیے بس کافی ہے، لالا رخوں کی ایک ایک بات کھنگالی تھوڑی جاتی ہے، ان کو ہے اقرار محبت میرے لیے بس کافی ہے، لالا رخوں کی ایک ایک بات کھنگالی تھوڑی جاتی ہے۔ بات کیا ہے کہ بولے انگلی ہونٹ پہ رکھ کر پیار اگر ہے چھپا کے رکھ کر، بولے انگلی ہونٹ پہ رکھ کر پیار اگر ہے چھپا کے رکھ، منہ سے جانم ایسی بات نکالی تھوڑی جاتی ہے، بولے انگلی ہونٹ پہ رکھ کر پیار اگر ہے چھپا کے رکھ، منہ سے جانم ایسی بات نکالی تھوڑی جاتی ہے۔ اور کیا ہے کہ جس کا اعلیٰ ظرف ہو وہی جامع میں رہ پاتا ہے، تھوڑا آگے شعر ہے تو اسے بات فرمائے کہ جس کا اعلیٰ ظرف ہو وہی جامع میں رہ پاتا ہے، سب سے دولت شہرت بھائی سنبھالی تھوڑی جس کا اعلیٰ ظرف ہو وہی جامع میں رہ پاتا ہے، سب سے دولت شہرت بھائی سنبھالی تھوڑی جاتی ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ اپنی بھی دستار کے ڈھیلے پن کا ہو احساس اگر، حماد بھائی سماعت فرمائیں، اپنی بھی دستار کے ڈھیلے پن کا ہو احساس اگر، تو پھر غیر کی پگڑی یار اچھالی تھوڑی جاتی ہے، اپنی بھی دستار کے ڈھیلے پن کا ہو احساس اگر، تو پھر غیر کی پگڑی یار اچھالی تھوڑی جاتی ہے۔ ایک نظم آپ کی اجازت سے میں ایک یہاں پہ موجود شخصیت ہے صرف ان کی نظر کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی فرمائش کی تھی ابھی شام کے وقت مجھے آپ جنازے میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، سماعت فرمائیں۔ ہے تکبر میں شراب اور حسین دوشیزہ، اجلے بالوں کی مجبوریاں وائے دل، لکھ تو لوں میں غزل پر پڑھوں گا کہاں لیکن مجھے آج پڑھنی ہے، آج موقع ہے شاید میں پڑھ رہا ہوں۔ ہے تکبر میں شراب اور حسین دوشیزہ، اس کا لفظ کا عنوان ہے فاتح عالم۔ ہے تکبر میں شراب اور حسین دوشیزہ، تیرے اس جذبہ تسخیر زمانہ کی
قسم میں نے تسلیم کیا فاتح عالم تجھ کو. بننا رہو کہ سرمئی شام تیری زلف سے ہے شرمندہ اور افشاں سے تیری مانگ کہیں تابندہ اور بوئے گل ہے تیری سانسوں کی مہک سے زندہ شاخ گل سجدہ بجا لائی ہے پیغام تجھ کو. میں نے تسلیم کیا فاتح عالم. تیری آنکھوں نے شرابوں کو ہے رنگت بخشی. کس کس چیز میں اور آپ کی اور دنیا میں کیا کہ کس چیز کو شکست ہے. کہ تیری آنکھوں نے شرابوں کو ہے رنگت بخشی اور سرخ رخسار شعلوں کو حرارت بخشی اور ان لبوں نے ہی تو کلیوں کو نزاکت بخشی. جھینک جاتا ہے کمل دیکھ کے جانم تجھ کو. میں نے تسلیم کیا فاتح عالم. تیری یاد پہ جھرنوں کا ترنم قربان. تیری یاد پہ جھرنوں کا ترنم قربان اور جسم کے لوچے موجوں کا تلا تم قربان. تیری یاد پہ جھرنوں کا ترنم قربان جسم کے لوچے موجوں کا تلا تم قربان اور مسکراہٹ پہ ہے غنچوں کا تبسم قربان. ہر مصور نے کہا حسن کی البم تجھ کو. تصویر کیا فاتح عالم تجھ کو. آخری بندہ فرمائے کہ یہ خدو خال رجولے ہوئے پتھریلے نقوش. یہ خدو خال ابھرے ہوئے پتھریلے نقوش. ہائے کیا چیز ہے تیرے کٹیلے سے نقوش اور دل پہ ایک تیر سا چھوڑے ہیں یہ نوکیلے نقوش. سارا جنگان الہورا نے کیا ہم تجھ کو. میں نے تسلیم کیا فاتح